अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला उमूर शहजाद अकबर साहब। बैरिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे बिलाखिर कलअदम TPL और इसके साथ साथ हुकूमत के दरमियान जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। एक मुआहिदा हुआ है, इस मुआहिदे को बज़ाहिर तो खुफिया रखा गया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान इस मुआहिदे के ज़ामिन हैं, उन्होंने बतौर सालिस भी किरदार अदा किया है। कुछ खदोखाल जो सामने आ रहे हैं वो कुछ इस तरह हैं कि जो मुतालबा था TLP का, फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली का, उससे वो दस्तबरदार हुए हैं। इसके साथ साथ जो अदालती केसेस हैं उनका फ़ैसला अदालत में किया जाएगा। GT रोड को खोल दिया गया है, जो एहतजाज किया जा रहा था तकरीबन पिछले 7 दिन से। पिंडी और लाहौर के बीच में जो लाइफ लाइन थी वो एक तरह से बज़रिया GT रोड मुनक़ता थी, अब वो बहाल हो चुकी है। और ये कुछ खदोखाल हैं। बुनियादी सवाल ये है, देर आए दुरुस्त आए तो हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें ताख़ीर क्यों हुई? और जो इस सारे एपिसोड ने हुकूमती वज़रा हैं उनके दरमियान जो हम आहंगी और एतमाद होना चाहिए था, डायलॉग के मामले पे ख़ासे तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे, मुतज़ाद बयान आते रहे, ऐसा क्यों हुआ? इस पर बात करेंगे। नैब का एक और तरमीमी ऑर्डिनेंस आ गया है, ये ऑर्डिनेंस पिछले से कितना मुख्तलिफ है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि आप अगले ही 4 हफ्तों में एक और ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। मुशीर ख़ज़ाना कहते हैं कि IMF के साथ मामलात तय हो गए हैं, नई शराइत क्या होंगी। दूसरी जानिब मसाइल बढ़ रहे हैं, गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करने को है। सर्दियाँ अभी आगाज़ ही हुआ है लेकिन गैस की शॉर्टेज होना शुरू हो गई है, LPG भी महंगी है। ये तमाम मामलात हैं। इरशाद साहब, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप समझते हैं कि ऐसे मामलात में देर कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं है और ये बहुत देर नहीं हो गई? एक दो चीज़ें ऐसी थीं जिसकी वजह से ये बदमज़गी पैदा हुई, फिर बढ़ी और ऐसा डेडलॉक पैदा हुआ कि एक वक्त तो ऐसा लगता था कि अब कुछ तो खून के बग़ैर चारा नज़र नहीं आता। पहली तो ये है कि मुआहदे, ज़रदारी साहब ने तो खैर कह दिया था कि वादे कुरान और हदीस नहीं होते, लेकिन मुआहदे जो तहरीरी मुआहदे होते हैं या ज़ुबानी भी हों, उनकी कदर व कीमत होती है, वक़्त होती है। और रियासतें और हुकूमतें जो हैं वो मुआहदे तोड़ा नहीं करती, उनको पसे पोश्त नहीं डाला करती। हाँ, मुआहदे करने से पहले सोच विचार की जाती है कि क्या इस मुआहदे पर अमल दरामद मुमकिन है या नहीं है, आसान है या नहीं है। एक तो ये हुआ। दूसरा जो अफसोस की बात है, ख़ान साहब की काबीना जो चूँ चूँ का मुरब्बा उन्होंने इकट्ठा किया था, इस बहरान के मौके पर पता चला कि जनाब वो हर आदमी का एक रुख दूसरी तरफ है। शेख रईस साहब कुछ फरमा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कुछ फरमा रहे हैं, नूरुल हक कादरी साहब कुछ फरमा रहे हैं, और हुकूमत के पास ऐसा काबिल एतमाद आदमी नहीं है जो हर बहरान के मौके पर मीडिएटर का किरदार अदा कर सके, जिस पर कोई तबका, खा वो हुकूमत का मुखालिफ ही क्यों ना हो या उससे महाज़ारा ही क्यों ना कर रहा हो, वो इस पर एतमाद कर सके। ये तो दूसरी बात हुई। और तीसरा जो हुआ, ये जो ताकत का इस्तेमाल है, ये रियासत के पास होता है, ये हक़ और होना चाहिए, इसके बग़ैर चारा नहीं है। लेकिन माजी के हमारे को तल्ख़ तजर्बात हैं। मशरक़ी पाकिस्तान का तजर्बा है, अकबर बुगटी का कत्ल हुआ, वो भी हमने ताकत का इस्तेमाल किया, रेट ऑफ स्टेट हम बहाल करने निकले थे। लाल मस्जिद का वाक़या है, तो हमारे हुक्मरानों की, रियासत की मेमोरी इतनी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए कि वो उन वाक़यात के नताइज और मुज़मरात को भूल जाए। तो जब ये ताकत के इस्तेमाल की बात हुई तो सही बात है कि पूरे मुल्क में एक हिजान की कैफियत पैदा हो कि खुदा न खास्ता क्या होने लगा है। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि बेटर सेंस जो था उसने प्रिवेल किया। ये हुकूमत की भी कामयाबी है और रियासती इदारों का भी इसमें एक इनपुट शामिल है, जिस तरह वो बशीर फारूकी साहब फरमा रहे हैं। लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक खेल गए हैं मुफ्ती मुनीब साहब, जिनको बहुत ही भोंडे तरीके से अलग किया गया था, एक बड़े आलिम दीन हैं, उनका एहतराम है तबका फ़िक्र में बहुत ज़्यादा, उनको इस तरह से हटाना और उनकी जगह पे अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, वो ठीक हैं, भले आदमी हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जगह पे अब्दुल खबीर आज़ाद को लाना जो था वो बहुत ही बदमज़ाकी की, बदज़ौक़ी की इंतहा थी, भोंडा मजाक था एक कौम के साथ। बहरहाल अब वो एक हो गया है, अच्छी बात है। हम आगाज़ तो इसी से करेंगे, पूछेंगे हम जनाब शहजाद अकबर साहब से
کہ سر یہ جو معاہدہ ہوا، کیونکہ آپ مشیر داخلہ ہیں، اس کے خد و خال آپ بیان کرنا پسند کریں گے، اور اس کے فوری جو نتائج ریاست کو حاصل ہوں گے اور معاشرے کو ہوں گے وہ کیا ہوں گے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی دیکھیے ارشاد صاحب، معاہدے کے تو خط و خال جو ہیں وہ جو کمیٹی اس کو دیکھ رہی ہے اور عمل درآمد بھی جنہوں نے کرانا ہے وہی اس کی بابت زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں۔ میں ایک جنرل بات کروں گا، اور جنرل بات یہی ہے کہ دیکھیے ریاست کا کام ہے کہ اس نے چیزوں کو صحیح طرح سے آگے کی سمت میں بڑھانا ہے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ چیزوں کو ان کے کانٹیکس میں دیکھا جائے۔ تو اس پہ بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے، کون غلط تھا، کون صحیح تھا، کس کو کیا بات کرنی چاہیے تھی، کیا بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ابھی ہمیں میرا خیال ہے آگے کی طرف دیکھنا چاہیے، اور آگے کی طرف یہ اچھی بات آپ نے کی ہے کہ ایک افہام و تفہیم سے ایک رستہ نکلا ہے، اور ٹی ایل پی کے جو بھی لوگ ہیں وہ اسپیشلی فرینچ ایمبیسڈر والی مطالبے سے بھی دستبردار ہو گئے ہیں، اور جن لوگوں کے کچھ قانونی مسائل ہیں وہ عدالت کے تھرو حل ہوں گے، اور رستہ بھی کلیئر ہو گیا ہے، دھرنا بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور باقی بھی جو معاملات ہوں گے آگے بات چیت سے حل کیے جائیں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک اچھا راستہ ہے اور ایک بہتر حل نکلا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آگے فیوچر میں ایسے حالات پیدا نہ ہوں، اور پہلے ہی اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو بات چیت سے حل کر لی جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اس وقت آگے کی طرف دیکھنا چاہیے ان چیزوں کے اوپر۔ شہزاد صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت لے لی تھی، اگر سعد حسین رضوی کو رہا کر دیا جاتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی، ریاست بھی مذاق بنی، حکومت بھی مذاق بنی، لوگوں کو اتنے بڑے پیمانے پر تکلیف بھی ہوئی، تو کیا اس وقت حکومت کا ضد کرنا، رہا نہ کرنا، عدالتی حکم کی تعمیل نہ کرنا یہ مناسب تھا؟ ارشاد صاحب دیکھیے، اب میں چونکہ اس بات کو فرسٹ ہینڈ ڈیل نہیں کرتا تو میں جو بھی بات کروں گا وہ تبصرہ ہوگی، اور اس معاملے کے اوپر میرا خیال ہے اس وقت تبصرہ کو مناسب نہیں ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ شہزاد صاحب، ایک اور آرڈیننس آ گیا 4 ہفتے پہلے، ایک آیا تھا پھر اس کے بعد یہ آ گیا، یہ بتا دیں کیا وہ عجلت میں تھا یا یہ عجلت میں ہے، اور اس وقت یہ تاثر تھا کہ نیب کے دانت نکال دیے گئے ہیں، کیا اب دانت لوٹا دیے گئے ہیں؟ اس آرڈیننس کے لانے کا بنیادی طور پہ مقصد کیا ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں تھا۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو مین آرڈیننس تو وہی ہے جو پہلے آرڈیننس لایا گیا تھا، اور اس آرڈیننس کو لانے کے پیچھے ایک بڑی سمپل سی سوچ تھی، اور وہ یہ تھی کہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیب کے قوانین کو لے کے یا نیب کی پریکٹس کو لے کے ایک کامن شکایت تھی جو میڈیا سے بھی ہمیشہ ہوتی تھی اور بزنس کمیونٹی بیوروکریٹ سے بھی ہوتی تھی، کہ جو پروسیجرل چیزیں ہیں اس کے اندر بھی نیب کی جب انکوائری یا انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے تو اس میں چلیں کوئی کیس تو بنتا نہیں ہے، لیکن لوگ تنگ ہوتے ہیں، اور اس سے جو کام کی رفتار ہے اس میں شاید ایک خلل پڑتا ہے۔ دوسرا وہ کہ جو پیورلی بزنس ٹرانزیکشنز ہیں، جہاں حکومتی معاملات، پیسے یا کسی حکومتی شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ابہام تھا۔ تو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ وہ چیزیں نیب کے پیرائے میں نہیں آتی۔ اگر بزنس مین کی کوئی رانگ ڈوئنگ ہے تو وہ اس کے لیے اپروپریٹ فورم جو ہے وہ FBR کا ہوتا ہے، جس کے پاس سول اور کرمنل دونوں جورسڈکشن موجود ہے۔ اور کچھ چیزوں کے اوپر مطالبات جنرل بھی تھے جو لوگ نیب کے پیرائے میں بھی آتے ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑا مطالبہ تھا بیل کا۔ بیل کے بارے میں میرے ویسے جنرل بھی ایک میری رائے ہے کہ قانون کے لحاظ سے آپ جب کسی کو چارج کرتے ہیں تو کسی کو اریسٹ میں رکھنا تا وقت کہ وہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے بعد اگر ٹرائل لمبا ہو رہا ہے تو لمبی عرصے تک بیل جو ہو جانی چاہیے، اور اسپیشلی اگر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہائی کورٹ کر سکتی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کیوں نہیں؟ تو یہ تھوڑی سی ایک آسانی پیدا کر دی گئی پروسیجر کے حساب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی چیز اس جو پہلا آرڈیننس آیا تھا اس کے اندر تھی، اور وہ تھی ٹرائلز کو لے کے، اور جو اسپیشلی نیب کے جو ٹرائلز ہیں، کیونکہ دیکھیے نیب کی جب انکوائری انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو اس میں بھی سال 2 سال 6 ماہ 1.5 سال لگ جاتا ہے، اور پھر جب ٹرائل شروع ہوتا ہے تو اس میں تو کافی زیادہ لمبا عرصہ خرچ ہوتا ہے، جبکہ نیب کے پہلے قانون میں بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ 6 ماہ میں کنکلوڈ ہونا ہے۔ لیکن اب اس کے اندر وہ پریکٹیکل گائیڈ لائنس بھی اس نئے آرڈیننس کے اندر ڈال دی ہیں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی ہے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہونی ہے،
ایویڈنس کی ریکارڈنگ کی آسانی کے لیے ٹرانسکرپشن کا نظام اس میں متعارف کرا دیا گیا. تو ان چیزوں سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ نیب کے کام میں مزید ان کو سہولت ملے گی, جہاں پروسیکیوشن جو ہے وہ تھوڑا تیزی سے بڑھ سکے گی اور کیسز جلدی کنکلوڈ. شہزاد صاحب, یہ جو کیسز نکالے گئے تھے, جعلی اکاؤنٹس گئے ہیں, مضاربہ کیسز ہیں, فراڈ دھوکہ دہی کے کیسز ہیں, یہ دوبارہ دیے جا رہے ہیں, تو پھر اس کا نیب کا کام بڑھا نہیں دیا گیا؟ جی بڑھا نہیں دیا گیا. دیکھیں پہلے دیکھا یہ جاتا ہے کہ قانون کی انٹینشن کیا ہے. پہلے ایک سوچ یہ ضرور تھی کہ یہ کیسز نیب سے ختم ہو جائیں اور ایف آئی اے اور باقی اداروں کے پاس چلے, تو لیکن وہ اس چیز کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا. اور وہ چیز بالکل, کیونکہ اگر ان کیسز کو باہر نکالنا ہوتا تو آپ پھر ایکسکلوڈ کر دیتے نیب کے پرویو سے سیکشن 9A 9, 10 اور 11. لیکن چونکہ وہ مقصود نہیں تھا, اور جو قانون جب آیا تو امیڈیٹلی یہ احساس ہوا کہ اس کے اندر ایکسپریس ایکسکلوژن ڈالنے کی ضرورت ہے, تو وہ ایکسپریس ایکسکلوژن ڈال دی. وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو کلیئرٹی نہیں تھی وہ اس ترمیمی آرڈیننس کے تحت دوبارہ دے دی گئی کہ ایکسپریسلی وہ ایکسکلوڈ ہیں, اور جہاں پہ پبلک ایٹ لارج کی چیٹنگ کا معاملہ ہوگا, اور اسپیشلی جو کیسز نیب کے پاس چل رہے ہیں وہ جاری رہیں گے. اس میں بہت بڑے اسکیمز بھی ہیں, مضاربہ کے کیسز ہیں, اس میں آپ کے لینڈ کے کیسز ہوتے ہیں, تو وہ کیسز چلتے رہیں گے. تو وہ پہلے سے ہی منشا تھی, لیکن اب اس میں چونکہ کلیئرٹی آ گئی ہے تو ایک تو وہ اس میں چیز کلیئر ہو گئی ہے. دوسرا جو ایک پھر مس کنسٹرو ہوا, کیونکہ دیکھیے جب آرڈیننس آپ بناتے ہیں یا کوئی قانون بناتے ہیں تو اس کی جب انٹرپریٹیشن پہ جاتے ہیں تو اگر اس میں کوئی مس انٹرپریٹیشن ہو رہی ہو تو قانون بنانے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اس کو فردر کلیریفائی کر دے. جی مثال کے طور پہ ایک اس کے اندر بڑا اسپیسیفک تھا کہ شاید کوئی منی لانڈرنگ کے کیسز کو ختم کر دیا گیا, تو ایسا ہرگز نہیں تھا. تو اب امینڈمنٹ کے اندر اس کو باقاعدہ وضاحت کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے کہ اس میں سے منی لانڈرنگ کے کیسز نہیں ختم ہوتے, کیونکہ اگر آپ اینٹی منی لانڈرنگ یہ جو زرداری صاحب نے پلی لی تھی, زرداری صاحب نے رعایت مانگی تھی, یہ اس پس منظر میں یہ ترمیم دوبارہ لائی گئی ہے؟ اس پس منظر میں تو نہیں ہے. زرداری صاحب نے تھوڑی سی جلدی کرتے ہوئے فوراً کورٹ چلے گئے, لیکن منی لانڈرنگ کا کیس صرف زرداری صاحب کا تو نہیں ہے. منی لانڈرنگ کا کیس تو شہباز شریف صاحب کا بھی ہے. منی لانڈرنگ کا کیس تو اور درجنوں کے حساب سے جو میری انفارمیشن ہے شاید کوئی سینکڑوں میں کیسز ہیں جس میں منی لانڈرنگ چارج ہوا ہے. اور منی لانڈرنگ کا جو پرائمری قانون ہے عاملہ جو ہے 2010 کا, اس کے اندر نیب لکھا ہوا ہے کہ نیب از ون آف دا پروسیکیوٹنگ اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. جی تو جب نیب کے قانون میں یہ ذکر نہیں تھا, کیونکہ نیب کا قانون پہلے کے حالیہ آیا ہوا تھا, تو اس لیے اب اس میں, اور یہ ایک نیب کی طرف سے ایک ریکویسٹ بھی تھی کہ اکثر کیسوں کے اندر یہ کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے بہت سارے ایکیوز جو ہیں وہ یہ پلی لیتے ہیں کہ نیب کے قانون کے اندر منی لانڈرنگ کا ذکر نہیں ہے. تو چونکہ ہم قانون سازی کر رہے تھے تو ہم نے کلیئرلی اس کے اندر ڈال دیا کہ منی لانڈرنگ کے کیسز بھی. ایک اور معاملہ ہے, ایک تو ایسٹ بیونڈ مینز, اس کے تحت تو پہلے سے بھی پرائیویٹ لوگ جو ہیں اگر وہ کسی کا نام آ رہا ہے تو اس سے تفتیش یا تحقیق جو ہے وہ نیب کر رہا تھا. اب دوبارہ ایک بات جو اس میں کلیئر کی گئی ہے کہ عوام الناس سے فراڈ اور دھوکہ دہی کے پرائیویٹ افراد بھی دوبارہ سے اب نیب کے حوالے ہوں گے. تو وہ جو پبلک آفس ہولڈر کے لیے صرف نیب ہے, کیا یہ امپریشن غلط ہے؟ پرائیویٹ لوگوں کو اس سے بھی ویسے ہی انکوائری اور تفتیش ہوگی؟ نہیں, دیکھیں دو چیزیں ہیں. پرائیویٹ لوگوں کا ایسٹس کا تو کوئی معاملہ نیب نہیں دیکھ سکتا. پرائیویٹ ایک سٹیزن اگر ہوگا تو اس کا ایسٹس کا معاملہ انلیس اور انٹل وہ کسی سرکاری بندے کا بے نامی نہ ہو, تو وہ ابھی بھی ان امینڈمنٹس کو اور پرانے قانون کو ملا کے بھی دیکھیں تو وہ ایف بی آر کی جورسڈکشن بنتی ہے. یہ پرائیویٹ لوگ یا کمپنیز وہ ہیں جن کے اوپر چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کا الزام ہوگا. یعنی کہ چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کے لیے ایک تھریش ہولڈ ہے کہ آپ نے ایک کافی بڑی تعداد میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہو. اب اس میں کس قسم کے کیسز آتے ہیں, جیسے ایک کیس ہے, ایک سوسائٹی کا کیس ہے جس میں انہوں نے کوئی 18 ارب روپیہ عوام سے لے کے ان کو پلاٹس ڈیلیور کرنے تھے, نہیں کیے, وہ پیسہ کھا گئے. تو اس کا ایک تھریش ہولڈ ہے کہ ایک بڑے پیمانے پہ ہزاروں ان کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ فراڈ کیا, یا کوئی مضاربہ اسکیم بناتا ہے اور اس میں بھی سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں سے فراڈ کیا جاتا ہے.
تو وہ والے کیسز تو نیب میں ایز اٹ از چلتے رہیں گے. لیکن اگر کوئی پرائیویٹ پرسنز ہے یا دو پرائیویٹ لوگوں کا آپس میں کوئی معاملہ ہے تو وہ معاملے اب کلیئرٹی کے ساتھ ڈال دیا گیا ہے. میری انٹرپریٹیشن تو پہلے سے بھی یہ تھی کہ یہ نیب میں نہیں آتے, لیکن اب چونکہ ایکسپریس دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے قانون, لیکن کئی دفعہ بالکل جب آپ کو ایکسپریس کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے تو پھر تو بالکل ہی دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو اب یہ بالکل ایکسپریسلی لکھ دیا گیا ہے کہ پرائیویٹ سٹیزنز کے معاملات جو ہیں وہ نیب نہیں دیکھ سکتی unless اور until اس کے لیے پھر کچھ ہے کہ یا تو چیٹنگ پبلک ایٹ لارج ہو یا اس کا معاملہ کسی پبلک آفس ہولڈر کے ساتھ ہو, چاہے وہ بے نامی کی صورت میں ہو یا اس کے کوئی فرنٹ مین کے طور پہ کام ہو, تو وہاں پہ تو ہو سکے گا, ادروائز نہیں ہو سکے گا. شہزاد صاحب, یہ چیئرمین نیب کا تقرر اور برطرفی کے معاملے کو ایک خاص پس منظر میں رکھا گیا تھا کہ ایک تو تقرر وہ مشاورت سے ہوگا تاکہ سارے سٹیک ہولڈر اس میں شامل ہوں اور حکومت کی مرضی نہ ہو, حکومت مرضی کا آدمی نہ لگا سکے. برطرفی کا جو طریقہ کار تھا وہ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے جج کے طرح رکھا گیا تھا تاکہ حکومت کے خلاف اگر کوئی کیس ہو تو اس کی وجہ سے اس کو برطرف نہ کیا جا سکے. آپ نے وہ جو ایک شیلٹر تھا وہ ختم کر دیا ہے, اب یہ وزیر اعظم اور صدر کی ثوابدید پر ہے, تو اس سے تو چیئرمین نیب جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہوگا, وہ پھر حکومت کی مرضی کے مطابق چلے گا. نہیں ارشاد صاحب, ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ دونوں چیزوں کو دیکھ لیجئے. جو پہلی بات ہے کہ تقرر کا سلسلہ تو اب بالکل ویسا ہے جیسے پہلے تھا کہ لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کے ساتھ تقرر ہو سکتا ہے. صرف ایک چیز قانون میں بدلی ہے کہ پہلے وہ ایک ٹرم ہوتی تھی, اس میں اب یہ ہے کہ دوبارہ بھی تقرر ہو سکتا ہے اگر دونوں کا اتفاق ہو. اب اگر دونوں کا اتفاق ہوگا تو ایک شخص جو ایک اپنا ٹرم پورا کر چکے گا وہ دوبارہ بھی لگ سکتا ہے, اگر اتفاق نہیں ہوگا تو نہیں لگ سکے گا. دوسرا اس کے اندر جو چیز تبدیلی ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو کلیریفائی کر دوں. پرانے قانون کے اندر تھا کہ چیئرمین نیب کو ہٹانے کے لیے وہی گراؤنڈز ہوں گے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ہیں. پرانے قانون میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا تھا, جو 99 کا اوریجنل قانون تھا, کہ کیا اس کو سپریم جوڈیشل کونسل ہٹائے گی یا کوئی اور, وہاں پہ خاموش تھا. تو یہ جو پہلی اور دوسری امینڈمنٹ تھی اس کے ساتھ کلیریفائی کر دیا گیا ہے, اور اس کے پیچھے بھی ایک سیاق و سباق ہے. کچھ ابھی یہ سپریم کورٹ میں ایک آدھ کیس میں یہ بات ریز بھی ہوئی تھی, تو وہاں پہ سپریم کورٹ نے اس کو انٹرپریٹ کیا تھا کہ یہاں پہ قانون خاموش ہے, اور یہ نہیں, یہ تو بتا دیا کہ اس کے سٹینڈرڈز وہی ہوں گے جو ایک جج کے لیے ہوتے ہیں, لیکن کیا یہ سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی یا کوئی اور اس کو ادارہ کرے گا, اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے. تو اس پہ قانون میں کلیئرٹی نہیں ہے. تو یہ کورٹ کی طرف سے بھی آیا تھا, اور وہاں پہ بھی ہمارے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ اس پہ ہم کلیئرٹی لے آتے ہیں. تو اب دیکھیے سپریم جوڈیشل کونسل تو پہلے ہی میں سمجھتا ہوں وہ ایک وہاں پہ تو کافی زیادہ برڈن ہے, تو یہ تو ایک چیز آ گئی کہ یہ صدر صاحب کریں گے. اب صدر صاحب ہماری پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں, کسی اور پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ صدر صاحب اگر ان کو برطرف کریں گے تو جو بھی کسی کے پاس اختیار ہوتا ہے, قانون کا ایک بڑا بیسک پرنسپل ہے وہ جوڈیشیسلی ایکسرسائز کرنا ہے. فرض کر لیجئے کہ کسی بھی چیئرمین نیب کو کسی ویلڈ ریزن, کیونکہ سٹینڈرڈ آپ نے دے دیا ہے, سٹینڈرڈ وہی ہے جو مس کنڈکٹ کا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کا ہے. اب اگر وہ سٹینڈرڈ ہوگا تو وہ ان کو اس گراؤنڈ کے اوپر فیصلہ لکھ کے برطرف کر سکیں گے. اگر وہ سٹینڈرڈ نہیں ہوگا تو وہ چیز کل عدالت میں چیلنج ہو جائے گی اور حکومت کو سب کی بھی ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی صدر تو پرائم منسٹر کی کیبنٹ کی ایڈوائس کا پابند ہے نا جی, از خود تو نہیں کرے گا. نہیں, یہ دیکھیے یہاں پہ وہ ایڈوائس کا پابند نہیں ہے. یہاں پہ اس نے ایک جج کی طرح کردار ادا کرنا ہے, کیونکہ اس نے ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے. اس کے سامنے کوئی بھی شخص ریفرنس فائل کر سکتا ہے, آپ ریفرنس فائل کر سکتے ہیں, کوئی اور عام شہری ریفرنس فائل کر سکتا ہے کہ یہ مس کنڈکٹ. اسی طرح سے حکومت کہہ سکتی ہے, حکومت بھی وہاں پہ جائے گی کمپلیننٹ کے طور پہ کہ یہ صاحب مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر صدر صاحب فیصلہ کریں گے. آپ کے خیال میں اب یہ جو ہو گیا ہے یعنی میں تھوڑی سی آپ اس میں سوائے اس کے کہ جوڈیشل کونسل کی جگہ پہ صدر کا اختیار آ گیا ہے, کوئی خاص فرق نہیں پڑا, سٹینڈرڈز جو ہیں وہ وہی کے وہی رہیں گے جو پہلے سے متعین ہیں, اور صدر کا یہ فیصلہ چیلنج ہو سکتا ہے عدالت میں. بالکل چیلنج ہو سکتا ہے. صدر صاحب جو بھی فیصلہ لیں گے
وہ فیصلہ آپ عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں، عدالت اس کو اس پہ رائے میں دیکھے گا. صرف وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں نہیں جائے گا، وہ بھری عدالت میں جائے گا، کھلی عدالت میں جائے گا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی تو خفیہ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو اس معاملے میں زیادہ ٹرانسپیرنسی آ گئی ہے اس کو یہ کرنا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ جوڈیشل فورم جو ہیں اوور برڈنڈ ہو. وہاں تو پہلے ہی دیکھ لیجئے کہ آپ کے تمام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اٹ سیلف، وہاں کے ججز کے کیسز سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے سننے ہیں. اس طرح اگر ہم ہر ادارے کا کیس ان کے پاس بھیجتے جائیں گے تو آپ ایک ادارے کو اوور برڈن کر رہے ہیں. جبکہ صدر پاکستان بھی ایک ادارہ ہے، آپ اس کو بھی کچھ ذمہ داری دے سکتے ہیں. اور یہ انہوں نے ایک جج کے طور پہ، ایک منصف کے طور پہ فیصلہ کرنا ہے، ایک فریق کے طور پہ نہیں کرنا. اور وہ پابند نہیں ہوں گے کہ ریفرنس کے اوپر انہوں نے ایسی کرنا ہے، اور انہوں نے جوڈیشیسلی دیکھنا ہے، ایویڈنس دیکھیں گے، اس کا اسٹینڈرڈ دیکھیں گے، اور یس نو دونوں صورت. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپوزیشن کا اس پہ ذرا موقف لیتے ہیں کہ وہ یہ جو ایک اور نیب کا آرڈیننس آیا ہے، ترمیمی آرڈیننس، اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر قانون دان اور سینئر قانون ساز پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیئر بخاری صاحب نے. بخاری صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بخاری صاحب نیب آرڈیننس پہ بھی بات کریں گے، لیکن یہ جو خلیدم ٹی ایل پی کے ساتھ حکومت کا معاہدہ طے ہوا ہے، آپ کے دور میں بھی اس طرح کی پریکٹس جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، احتجاج ہوتے رہے ہیں، دھرنے ہوتے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی جانب سے زیادہ تاخیر ہو گئی، زیادہ غلطی ہو گئی، اور کیا یہ 4-5 دن یا ہفتہ پہلے یہ معاملات طے ہو جاتے تو بہت اچھا نہیں تھا؟ بلا شبہ مسائل کا حل زور آزمائی سے نہیں ہوتا، اور جبر سے بھی نہیں ہوتا، اور طاقت کے استعمال سے بھی نہیں ہوتا. مسائل گفت و شنید سے حل ہوتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو علامہ طاہر القادری صاحب اسلام آباد، بڑا ٹھنڈا موسم تھا، اس وقت تشریف لے آئے. تو ہماری حکومت نے تو کوئی جبر نہیں کیا، لیکن الٹیمیٹلی پھر ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم ان کے پاس گئی اور ان سے ساتھ گفت و شنید ہوئی. اور ابھی بھی جو انہوں نے ابھی بڑا بلیٹڈ کیا، یہی گفت و شنید اگر پہلے کر لیتے تو معاملات طے ہو سکتے تھے. پہلے تو یہ تھریٹ کرتے رہے ان کے منسٹر، اور یہ بھی کہتے رہے کہ ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے اور برداشت نہیں کریں گے. تو پھر یہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کیوں گئے؟ جس جماعت کو انہوں نے کہا یہ کلازم ہے، یہ ملیٹنٹس ہیں، تو پھر اسی گورنمنٹ نے کیوں نیگوسیشن کی اور کیوں پھر ایگریمنٹ کیا؟ اور پھر ان شہداء کا یا ان کے ورثاء کو کون جواب دے گا جو سارے ایپیسوڈ میں لاشیں گریں، اس سارے ایپیسوڈ میں جو لوگ زخمی ہوئے، اس سارے ایپیسوڈ میں اکانومی کو متاثر ہوئی، ہماری روڈز بلاک ہو گئیں، ریلوے کا نظام درم برم ہو گیا، جی ٹی روڈ بند ہوگی. تو یہ جتنے نقصانات ہوئے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار موجودہ کیبنٹ ہے، موجودہ حکومت ہے، موجودہ وزیر اعظم ہے. یہ ان سے ریکوری ہونی چاہیے اس لاسز کی. بخاری صاحب حکومت یہ کہتی ہے یا کہہ رہی تھی کہ جی ہم تو مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن فریق ثانی ضد پر اڑا ہوا ہے، غیر قانونی غیر آئینی مطالبات منوانا چاہتا ہے، تو ہم تو ریٹ آف اسٹیٹ اسٹیبلش کریں گے. تو آپ کے خیال میں وہ جو دھمکی آمیز لہجہ تھا یا ریٹ آف اسٹیٹ بحال کرنے کے لیے آپریشن کا آپشن تھا، وہ غلط تھا، یا یہ جو اب ہوا ہے یہ غلط ہے؟ بات یہ کہ ان سے میرا سوال ہے حکمرانوں سے جی کہ جن کو آپ نے یہ سارے الزامات لگائے ان کے آگے پھر لیٹ کیوں گئے ہو؟ جی پھر اگر سمجھتے ہو کہ وہ ان کے اقدامات غیر آئینی غیر قانونی تھے، وہ ایک کلازم جماعت تھی، تو پھر آپ نے گفت و شنید کیوں کی؟ پھر آپ نے یہ ایگریمنٹ کیوں کیا؟ پھر اپنی ریٹ کیوں نہیں جو آپ کا موقف تھا کہ سو کالڈ گورنمنٹ کی ریٹ ہم مینٹین کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ کیوں نہ کی؟ پھر آپ کیوں بیک آؤٹ کر گئے؟ یہ حکومت ڈے ون سے عمران خان اور اس کی ساری کیبنٹ کے یو ٹرن لینے کی بادشاہ ہے. یہ ہر لمحے انہوں نے یو ٹرن لیا. جی. اور آج اکانومی جہاں گر چکی اور جہاں آئی ایم ایف کے ایشوز ہیں
تو ابھی تو ان کو اگر کچھ ان کے پاس کچھ سوچ ہے، کچھ غیرت ہے، تو پھر وہ یہ خودکشی کرتے ہیں یا پھر نہ جاتے IMF کے پاس. یہ ان کا موقف تھا. یہ بیانات ان کے تھے، عمران خان کے تھے. تو پھر عمران خان تو ٹھیک ہے. بخاری صاحب ذرا اکانومی پہ آئیں گے، IMF پہ آئیں گے. یہ جو نیب والا معاملہ ہوا ہے، ابھی 4 ہفتے نہیں پورے ہوئے تھے کہ ایک اور نیب ترمیمی آرڈیننس آ گیا ہے، اور اس میں جو واضح ایک تو یہ بتایا گیا کہ صدر پاکستان کا اختیار ہوگا چیئرمین نیب کو عہدے سے ہٹانے کے لیے. ذرا اس پہ بتا دیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، آئین کے مخالف نہیں ہے؟ اور دوسرا جو فراڈ بیس کیسز ہیں یا جو دھوکہ دہی کے کیسز ہیں پبلک کے ساتھ، جس میں آپ کے زرداری صاحب والا مشکوک ٹرانزیکشن والا کیس بھی ہے، اس طرح کے تمام کیسز اب پھر سے نیب کے دائرے اختیار میں آ جائیں گے. تو انٹینشن کیا ہے اس آرڈیننس کی؟ دیکھیں جی، ان کا جو لیگل ٹیم ہے نا، ناکام ترین لیگل ٹیم ہے ان کی، جن کو نہ تو پارلیمنٹ کی اہمیت کا پتہ ہے، نہ وہ پارلیمنٹ کو اہمیت دینا چاہتے ہیں. یہ آرڈیننس کا پروویژن کانسٹیٹیوشن میں بالکل ہے آرڈیننس، لیکن اس کے لیے کوئی جواز ہوتا ہے آرڈیننس جاری کرنے کا، اس کے کوئی گراؤنڈز ہوتے ہیں، اس کی کوئی ریزننگ ہوتی ہے. اور کوئی ایمرجنسی کی بات ہو، کوئی ایکسیجنسی کی بات ہو، کوئی ارجنسی کی بات ہو، تو آرڈیننس کی پروویژن اس لیے کانسٹیٹیوشن میں رکھی گئی ہے. ورنہ لیجسلیشن بنیادی طور پہ پارلیمان کا کام ہے کہ پارلیمان لیجسلیشن کرتی ہے. تو یہ تو پتلی گلی سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈا. پھر اس جو نیا آرڈیننس آیا ہے نا، اس میں امپورٹنٹ بات جو یہ ہے کہ اس کو ایک تو ریٹروسپیکٹو افیکٹ دیا کہ یہ 6 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا. پھر اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ 6 اکتوبر کے بعد کے جو معاملات ہوں گے ان پہ یہ لاگو نہیں ہوگا. جو سابقہ اقدامات بیوروکریسی نے یا کسی نے کیے ہیں، بیسیکلی وہ مس یوز آف اتھارٹی والی پروویژن ہے، اور جس پہ انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی آرڈیننس یہ 2019 میں جاری کیا تو لوگوں کو ایگزمپشن ملی. ابھی پھر جب یہ آرڈیننس لے تو ان کو ہوش نہیں تھی. بہت سارے ملزمان وہ نیب کورٹس میں گئے اور انہوں نے ایکوٹل کی درخواستیں دی ہیں، بلکہ شاید خاقان عباسی صاحب کے ساتھ جو کو ایکیوزڈ ہیں انہوں نے بھی دی. بلکہ ایک مس رپورٹنگ ہوئی کہ شاید زرداری صاحب نے ایکوٹل کی درخواست دی. زرداری صاحب نے ایکوٹل کی درخواست نہیں دی. زرداری صاحب نے کہا کہ اب یہ آپ کا نیب کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں رہا، اور اس کے وہ ہماری پلی انہوں نے ٹرن ڈاؤن کی. تو ہائی کورٹ میں ہم گئے تو ہائی کورٹ نے پھر اس پہ ایک اسٹے آرڈر دے دیا کہ یہ چارج آپ فریم ابھی فی الحال نہیں کر سکتے. تو یہ بدنیتی پہ مبنی ہے کہ خود جو لٹ مار کی نا پچھلے 3 سالوں سے، اس لٹ مار سے بچنا چاہتے ہیں. جی بخاری صاحب، یہ ذرا قانونی اعتبار سے بتا دیں، جو پہلے والا آرڈیننس ہے آپ کی جماعت نے کہا تھا جی ہم اس کو پارلیمنٹ میں ٹیکل کریں گے، اس لیے اس کو چیلنج نہیں کیا گیا. وہ پارلیمنٹ میں اگر پارلیمنٹ سے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس آرڈیننس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو جاتا ہے تو پھر کیا اس کی حیثیت ہوگی؟ نہیں، بات ایک، ہم تو اس دیکھیں نا، اس آرڈیننس میں اور پروویژنز بھی ہیں. اس آرڈیننس میں وہ جو ٹرم چیئرمین کی ایکسٹینڈیبل ہے، اس آرڈیننس میں اپوائنٹمنٹ میں پریزیڈنٹ کو شامل کر دیا گیا. تو وہ آرڈیننس تو چیلنج ہوگا، اور وہ اس کو ڈس اپروول کی بات تھی. سیشن میں آتا تو اس کو ڈس اپروول، یہ سیشن اسی لیے بلا نہیں رہے ہیں تاکہ وہ آرڈیننس ڈس اپروو نہ ہو جائے. پھر ان کی ٹیم کو عقل دیکھیں کہ اب یہ بعد میں ان کو خیال آیا کہ نہیں اس سے تو اپوزیشن کو بینیفٹ مل جائے گا اور ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا. تو انہوں نے پرسن اسپیسیفک لا کر کے بنایا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن یہ بچ نہیں سکیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بچ نہیں سکیں گے. اور یہ جو قانون ہے اس کی گرفت میں اگر آئیں گے، اگر یہ آرڈیننس رہا تو اس کی گرفت میں یہ آئیں گے. لیکن سابقہ قانون سے بھی یہ بچ نہیں سکتے کہ جو اتنا گند انہوں نے کیا ہوا ہے، جس طرح معیشت تباہ کر دی، لوگوں سے ان کا رزق چھین لیا، لوگوں سے روزگار چھین لیا، اور جس طرح انہوں نے کرپشن کی ہے گندم کے اسکینڈل میں، چینی کے اسکینڈل میں، BRT میں، میڈیسنز کے اسکینڈل میں، یہ بچیں گے نہیں. اور میں یہ آپ کو آج میں کہہ رہا ہوں کہ شوکت عزیز بھی اس ملک کا پرائم منسٹر تھا، پھر وہ نظر نہیں آیا. تو پتہ نہیں ان میں سے کتنے نظر آئندہ نہیں آئیں گے. بخاری صاحب،
یہ جو چیئرمین کی برطرفی کا معاملہ تھا وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار تھا، اب یہ اختیار صدر پاکستان کو دے دیا گیا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ درست ہوا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں، ابھی شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ کہتے تھے کہ چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس بہت کام ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام صدر بھی کوئی کام مزید بوجھ نہ ڈالا جائے اور صدر کو بھی کوئی کام دیا جائے، کوئی اور نہیں، تو چیئرمین نیب کو برطرفی کے بارے میں سوچتے رہیں کچھ؟ دیکھ کتنے میں یہ کہوں کہ ایسے جواز پیش کرتے ہیں جن کی کوئی سینس نہیں. صدر کے پاس اور کام ہے اور صدر بھی پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ کام کرتا ہوتا ہے، لیکن جو بیسک لا ہے اس میں آپ چینجز کیوں لانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اعتماد نہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ریپرزنٹیشن 4 پروونسز کے چیف جسٹسز بھی ہوتے ہیں، سینئر موسٹ ججز بھی ہوتے ہیں، تو یہ کیوں بھاگنا چاہتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ فورم سے؟ پریزیڈنٹ تو ان کا ایگزیکٹو کا حصہ ہے، حالانکہ اس کو ایگزیکٹو کا حصہ نہیں ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشنلی، وہ ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. لیکن یہ علوی صاحب تو موجودہ حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ ریاست کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ جوڈیشری کے انڈر دی کانسٹیٹیوشن ایک ایسا انسٹیٹیوشن کہ جس کی انڈیپینڈنس پہ ہم سب بلیو کرتے ہیں اور جس کی انڈیپینڈنس کے لیے ہم نے ہمیشہ جدوجہد بھی کی ہے، تو اس فورم سے کیوں وڈرا کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ عمران خان ڈکٹیشن دے جناب علوی صاحب کو اور اس کے مطابق وہ عمل درآمد کریں. تو یہ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں، شہزاد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ صدر کا اختیار ہوگا، یہ وزیر اعظم کے ایڈوائز ضروری نہیں ہوگی، وہ کوئی بھی کمپلین کر سکتا ہے، وہ کوئی بھی شہری کمپلین کرے گا. اس سے ہم پوچھتے ہیں جی اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیونکہ وہاں پہ فیورٹزم نہیں چل سکتا. وہاں ایک براڈر کمیٹی بیٹھتی ہے اور ایک جوڈیشل فورم ہے، وہ اس لیے آپ سے کیوں بھاگنا چاہتے ہو؟ اور یہ سارے نان الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے. جو عوام کو جواب دہ ہوتا ہے نا، وہ ملک کے مفاد کی بھی بات کرتا ہے، عوام کے مفاد کی بھی بات کرتا ہے. تو یہ جو عوام کو جواب دہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ تو ایسے ہی کارروائی ڈالنے آتے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نیئر صاحب آپ کے وقت کا. پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، پی ڈی ایم کے جلسے جاری ہیں. شہباز شریف صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ تحریک تیز ہو اور تیز ہو، لیکن ایک سوال یہ ہے، سٹیج سجائی رکھو، عوام نو پیچھے لائی رکھو، منزل کیا ہے؟ پی ڈی ایم کی منزل کیا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ تو ان کے کارکن بھی پوچھ رہے ہیں کہ منزل ہے، منزل ہے بے نشاں. اے لالہ صحرائی، منزل ہے کہاں تیری اے لالہ صحرائی. کہ جس طرح یہ بخاری صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہم جب مسلم لیگ نون والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، اصل میں جو بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اب تمام سیاسی جماعتیں اگلے الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں، اور یہ جو ہے یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. وہ کارکنوں کو تیار کر رہے ہیں کہ 2 سال کمپین چلا کے یہ ثابت کیا جائے کہ موجودہ حکومت ناکام رہی ہے اور ان مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، اور ہماری ماضی کی غلطیاں بھول جائیں، نئے سرے سے ایک موقع دیں تو ہم دوبارہ مسائل حل کر سکتے ہیں، اچھی حکمرانی دے سکتے ہیں. اصل تو یہ ہے. اب اس کے لیے نعرے وہ یہی لگائیں گے کہ عمران خان کو گھر بھیجنا ہے، نئے انتخابات. یہ 2 طرفہ ایک کمپین ہے. ایک تو حکومت پر دباؤ بڑھانا ہے کہ وہ کچھ پرفارم نہ کر سکے اگلے 2 سال میں، عوام کو مطمئن کرنا ہے کہ جی ہم ان سے بہتر تھے اور آئندہ بھی بہتر ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ جو ماضی کا ان کا تجربہ ہے کہ اب کم از کم اول تو مداخلت نہ ہو، جی، اور اگر مداخلت ہو تو ہمارے حق میں ہو، ہمیں بھی ویسے ارشاد صاحب کچھ موقع ایک دفعہ پھر موقع دے کے دیکھ لیا جائے. نون لیگ ماضی میں بھی جب کبھی سٹیج سجاتی رہی ہے
وہ اپنا حق لینے کی یقین دہانی کے بعد ہی سے جاتی رہی ہے، تو اب کیا یہ اس سلسلے کی کڑی تو نہیں ہے؟ نہیں، اب اس دن آپ سن تو رہے تھے کہ اعتزاز صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جو 2 برقع پوش ملا کرتے تھے اب ان میں سے ایک مل رہے ہیں دوبارہ، تو اسی لیے تو ہو رہی ہیں ملاقاتیں ساری۔ لیکن پرابلم جو پیدا ہو گیا ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی اور حکومت کی پرفارمنس کا، جی ڈیلیور نہیں کیا۔ یعنی اگر آپ بڑے ایشوز دیکھیں تو اس میں تو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے بین الاقوامی سطح پر بھی، لیکن جو عام آدمی کے مسائل ہیں، مہنگائی کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اب دیکھیے نا، اب جب دباؤ بڑھا ہے، پی ڈی ایم بھی نکلی ہے، یہ ٹی ایل پی بھی نکل آئی، پیپلز پارٹی بھی نکلی ہے، تو اب خان صاحب جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں ٹارگیٹڈ سبسڈی۔ بھئی یہ کام آپ سال پہلے بھی کر سکتے تھے، 2 سال پہلے بھی کر سکتے تھے، اب آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ اچھی بات ہے، عام آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے، کسی بہانے ملنا چاہیے، یہی اپوزیشن کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ٹارگیٹ سبسڈی ایک طبقے کو آپ دے دیں گے، جو باقی مسائل ہیں، باقی آبادی ہے، وہ ان کے مسائل کون حل کرے گا؟ کیسے حل ہوں گے؟ ارشاد صاحب دیکھیں نا، حکومت سے تو جو سب سے ایک تو کووڈ آ گیا، ایک آفت کے طور پہ آیا، قدرتی کہہ لیں اس کو۔ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، آئی ایم ایف کے پاس ماضی میں جب حکومتیں جاتی تھیں وہ آئی ایم ایف کی شرائط تو مانتی تھیں، لیکن ان کو منوان وہ بوجھ عوام پہ نہیں ڈالتی تھیں۔ اب دوبارہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ طے ہو گیا ہے، کچھ نئی شرائطیں، کچھ ہم نے دیکھا بھی، کچھ آپٹکس میں نظر بھی آیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت یہ جگاڑ کرنے میں ناکام ہوئی ہے کہ وہ شرائط منوان اس کا بوجھ عوام پہ نہ ڈالا جائے، یا کچھ دوستوں نے، نادان دوستوں نے اس کو مینوپولیٹ کیا ہے، یہ ٹیم کنسسٹنٹ نہیں رہی؟ 2-3 چیزیں ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اگر ٹیم اچھی نہیں ہوگی، قابل نہیں ہوگی، عوامی نبض پر اس کا ہاتھ نہیں ہوگا، تو پھر آپ غلطیاں کریں گے۔ آپ اچھا کہیں یا برا کہیں، ماضی میں جو وزیر خزانہ ہوتے تھے وہ پارٹی ممبر ہوتے تھے اور عوام سے منتخب ہوئے لوگ ہوتے تھے، اور جو حکمران تھے وہ بھی ان کا جو دائرہ مشاورت تھا وہ کم از کم موجودہ حکمرانوں سے بہتر تھا، اور وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ ہمارا ووٹر اور ہمارا ووٹ متاثر نہیں ہونا چاہیے، ہم نے پھر حلقے میں جانا ہے۔ یہ پچھلے 3 سال جو گزرے ہیں اس میں یہ نہیں سوچا گیا کہ ہم نے حلقے میں بھی دوبارہ جانا ہے، حلقے والے تھے ہی کم، حلقے والے تھے نہیں، اور دائرہ مشاورت بہت محدود تھا، اس کے نتیجے میں پے در پہ غلطیاں ہوئیں۔ یہ ٹی ایل پی کا معاملہ آپ دیکھ لیں، یہ معاہدہ جو کل ہوا ہے یہ 1 ہفتے پہلے نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم تو اسی پروگرام میں کہتے رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو پبلک کو غلط بیانی سے کام لیا جا رہا تھا، غلط چیزیں پیش کی جا رہی تھیں، ان کا جو مطالبہ تھا بھی نہیں وہ بتایا جا رہا تھا۔ اب وہ مطالبہ کہاں چلا گیا ہے؟ اور آپ نے یہ سارا کچھ جو معاہدہ اب ہوا ہے، آپ نے کون سی چیز نئی منوا لی ہے ان سے؟ یہ ساری چیز تو پہلے دن تھا کہ جی وہ ان چیزوں پر ہو سکتا ہے، لیکن ارشاد صاحب دیکھیں اب جب آپ یہ بات نہیں سوچتے، دور کی نہیں سوچتے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ مہنگائی جب بے قابو ہو جاتی ہے، یعنی ہمیں جناب شوکت صاحب نے یہ کہا کہ جی بجلی کے ریٹ بڑھانے پر تو کوئی کمپرومائز ہوگا ہی نہیں، اور جس دن یہ بیان دیا اس دن کے بعد سے پچھلے چند ہفتوں میں 3 دفعہ ریٹ بڑھا دیا۔ بجٹ کے دوران انہوں نے کہا تھا جی بجلی کے ریٹ نہیں بڑھیں گے، ہم کیپیسٹی چارجز جو ہیں انڈسٹری زیادہ چلا دیں گے، اچھا پھر ایک کہانی اور ہمیں سنائی گئی تھی، وہ یہ تھا کہ جی ہم نے ری نیگوشیٹ کیا ہے آئی پی پی سے، اور اب ہم کیپیسٹی چارجز نہیں دیں گے تو اس کا بھی فائدہ عوام کو ہوگا۔ وہ کہاں ہے فائدہ؟ سرکولر ڈیٹ تو آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، 2300 ارب روپے پہ تقریباً پہنچا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی اچیومنٹ نہیں کی، بیان بازی پہ گزارا کیا۔ اچھا، آپ کی اسٹیٹ آن انٹرپرائزز تھی، وہ سرمایہ پاکستان بنائی، ان کو پرائیویٹائز کریں گے، جو خسارے میں ہیں وہ ایز اٹ از ہیں، اکا دکا کوئی پرائیویٹائز ہوئی ہو تو ہوئی ہو۔ دیکھیں یہی تو سوال ہے نا سر، اکنامک پالیسیز کی جب کنسسٹنسی نہیں ہوگی، جب ٹیم ہی مستقل نہیں ہوگی، تو کیسے یہ عوام کو ڈیلیور ہونا ہے؟ آپ نے قدم ٹی ایل پی کا ذکر کیا ارشاد صاحب، آن اے سیریس نوٹ، حکومتوں کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایک ان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے۔
جمعرات کو ہمارے پروگرام میں فواد چوئی صاحب تھے, ان کی سٹیٹمنٹ, پھر اس کے بعد 10 بجے والے ایک پروگرام میں شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ, دونوں کنٹراڈکٹری ہے. ایک شرکن ہے تو دوسرا غربن ہے, ایک مشرق پہ تو دوسرا مغرب میں ہے. یہ باڈی لینگویج کیا پیغام دے رہی تھی, عوام کو کیا پیغام دے رہی تھی, پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کو کیا پیغام دے رہی تھی؟ دیکھیں, میں تو دونوں کو, شیخ رشید صاحب ہوں یا فواد چوئی صاحب, جو بھی بات کر رہے تھے میں غلط نہیں قرار دیتا. میں سمجھتا ہوں اپنے طور پر ٹھیک بات کر رہے تھے کہ جو انہوں نے کیبنٹ میں سنا, جو وزیر اعظم نے ان کو بریف کیا, جو اپنی پالیسی دی انہوں نے, وہ آگے عوام کے سامنے پیش کر دی. اور یہی ہونا, ایک وزیر کا یہی کام ہوتا ہے نا. سوال یہ ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے تھے کم بٹ میں, تو اس کا آپ کا مفہوم کیا تھا؟ آپ نے سوچا نہیں تھا کہ بھائی آگے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں, اپنے شہری ہیں, پاکستانی ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ عجیب و غریب الزامات لگا دیے گئے, جی انڈیا سے اکاؤنٹس چل رہے ہیں, انڈیا سے پیسے آ رہے ہیں, غیر ملکی مداخلت ہو گئی ہے, اسلحے کے ڈھیر ہیں, فلاں ہیں. بھائی آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ دوسرا, اس کو تو ایک ریفرنس بھی بنایا گیا, وہ تو فواد چوئی صاحب نے کہا کہ وہ تو ریفرنس بھی بنایا گیا ہے. اور ویسے تو وہ جو کلعدم ٹی ایل پی کے لوگ ہیں وہ تو اس بات کو آن نہیں کرتے, وہ تو کہتے ہیں یہ بے بنیاد ہے. میں وہی کہتا ہوں کہ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ بالآخر یہ مسئلہ حل ہوگا مذاکرات سے, تو اس کے لیے آپ سپیس رکھتے ہیں. آپ اتنا زیادہ بدمزگی نہیں بڑھاتے کہ پھر آپ کا آمنا سامنا مشکل ہو جائے. یہی ہوا نا پھر. وہ جو مذاکراتی ٹیم تھی وہ کہاں گئی؟ نو ویئر. کل جب پریس کانفرنس ہوئی تو نہ اس میں شیخ رشید صاحب نظر آئے, نہ نور الحق قادری صاحب نظر آئے. وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.